أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the next portion of our lesson, the short story God Be Praised by Ahmed Nadeem Kasmi. It is the third portion of our lesson. अजीज़ तलबा, आज हम अपने इस सबक के अपने इस शॉर्ट स्टोरी के तीसरे हिस्से का मुताला करेंगे, गॉड बी प्रेज्ड बाई अहमद नदीम कासमी। ये चूँकि तवील कहानी है, इसलिए हमें इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांट कर जो है वो इसका मुताला करना पड़ रहा है। तो आइए हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। Introduction to the story. Ahmed Nadeem Kasmi, the writer of this short story, was born in 1916 and died in 2006. Was a famous poet, a writer of national repute indeed, a great writer, essayist, novelist, and surely, as I have told you, that he was a columnist of great repute in Urdu newspapers. He was born in a small village of Anga in Khushab district, that is in सरगोदा साइड। तो बेटे ये अहमद नदीम कासमी जो हैं पाकिस्तान के अदबी हलकों में बहुत बड़ा नाम, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बड़े शोरा जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ और अहमद फराज जैसे लोगों की साफ में खड़े नज़र आते हैं। तो ये एक छोटे से गांव में डिस्ट्रिक्ट खुशाब में पैदा हुए, ये मियाँ वाली और सरगोदा के दरमियान। इन दिस स्टोरी ही हैज़ डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ ए विलेज मौलवी। एक देहाती पेशमाम की ज़िंदगी जो है उसने कासमी साहब ने उसको इस कहानी में अपना मौजू बनाया है। एंड इज मिजरीज रिलेटिंग टू हिज डोमेस्टिक लाइफ, और उसकी घरेलू ज़िंदगी से मतलब जो उसकी मुश्किलात परेशानियां हैं, हिज लो इनकम और उसकी वो थोड़ी सी बेचारे के कम आमदन, एंड द मैरिजेज ऑफ हिज डॉटर्स, और खुसूसी तौर पर जैसे उसे समाजी ज़िंदगी में अपनी बेटियों की शादी करने में जिस दिक्कत का सामना है, एंड अबाउट सूटेबल मैचेस फॉर हिज डॉटर्स, और वो कैसे अपनी बेटियों के लिए मुनासिब बार तलाश करने की कोशिश करता है। तो ये पस मंज़र कहानी का बेटे और इंतहाई सादा देहाती माहौल है कहानी में, लेकिन ये एक बहुत ही सख्त तनकीद भी है मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली तबकाती तफरीक पर, और मुआशरे के अंदर पाया जाने वाला जो समाजी और मुआशी फ़र्क है उस पर ये गहरी तनकीद भी है ये कहानी। कि आपको वैसे भी पता है कि अब तक भी हमारे मुल्क में पेशमाम जो हैं, जिन्हें हम उर्फ़ आम में मौलवी साहब कहते हैं, उनकी हैसियत जो है वो समाजी और मुआशी जो है वो इंतहाई दिगरगू है। तो बस उसी को मौजू बनाकर उन्होंने मुआशरे को एक सबक देने की कोशिश की है कि हमें इन जैसे लोगों को भी अहमियत देने की ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए मजहबी ज़िंदगी में देखें बेहद अहमियत के हामिल लोग हैं, जो हमारी नमाज की इमामत करवाते हैं, लेकिन हम उनको मुआशी और समाजी तस्कीन जो है वो नहीं दे सके हैं। मुआशरे में उनका वो मुकाम वो नहीं है, वो स्टेटस नहीं है जो कि उनको जिसके कि वो हकदार हैं। Dear students, please open your textbook before going on to read the section of this lesson. बेटे अपनी टेक्स्ट बुक सामने खोल कर रखें, पेंसिल भी हाथ में रखें, मानी साथ साथ लिखते जाया करें ताकि आपको सबक की जो है वो समझ आती जाए। आपको याद है कि पिछले हिस्से में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब वो हुजरा में शमीम अहमद को लेकर नौजवान को अपने शागिर्द को मौलवी साहब जो हैं वो एंटर होते हैं। उसकी वजह यह है कि घर में इसलिए नहीं बैठा सके उसको कि घर में उनके पास मेहमानों को बैठाने के लिए कोई ड्राइंग रूम या कोई अलहदा कमरा वगैरह नहीं है। एक ही कमरा है जहाँ वो साहब सोते हैं, छोटा सा घर है। मौलवी अफजल वेंट इनटू द रूम। मौलवी अफजल साहब जो थे वो अंदर तरीकी थी, चूँकि अंदर खुद पहले दाखिल हुए। ही पुट अ मैच टू अ ड्राई ट्विग।
پھر انہوں نے ماچس کی تیلی سے وہاں پڑی ہوئی ایک خشک لکڑی کو جلایا، چھوٹا سا ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، ٹویگ، اینڈ ود اٹ لٹ دا اردرن لیمپ، اور پھر اس کے ساتھ جو تھا مٹی کا ایک دیا وہاں پڑا تھا، لیمپ پڑا تھا مٹی کا دیا جسے کہیں گے، اس کو جلا دیا. دا فلیم فلکرڈ فار اے وائل، اس کا جو شعلہ تھا وہ تھوڑی دیر لرزا، پھر پھڑپڑایا جسے کہتے ہیں. دین بیکیم اسٹڈی، تب پھر یہ مضبوط ہو گیا، مسلسل ہو گیا، لگاتار ہو گیا. پہلے اس دیے کا شعلہ جو تھا وہ پھڑپڑایا، لڑکھڑایا، اور پھر اس کے جلملایا جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ مسلسل زور پکڑ گیا. شمیم احمد واز نو لوکنگ نروسلی انٹو دا فلکرنگ فلیم، اس لرزتے ہوئے شعلے کو، جو دیے کا شعلہ ہے، اس کو جو ہے وہ بڑے پریشانی میں جو ہے وہ شمیم احمد جو تھا مسلسل گھور رہا تھا. ٹو پٹ ہم ایٹ ایز، اسے تھوڑا پرسکون کرنے کے لیے، مولوی عبدل سیڈ سافٹلی، مولوی عبدل صاحب نے بڑی نرم سی آواز میں، نرمی سے اس سے کہا، واٹ از اٹ سن، بیٹے بتائیں کیا بات ہے. شمیم احمد لوورڈ ہز آئیز، شمیم احمد نے اپنی نظریں جھکا لیں. ہیزیٹیٹڈ فار اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے ہچکچایا. اینڈ دین ریپلائڈ، اور پھر جواب دیا. اف یو allow me sir I will begin، اگر آپ مجھے اجازت دیں جناب والا تو میں اپنی بات شروع کروں. یس آف کورس سن، واٹ از اٹ، ہاں ہاں بھائی کیوں نہیں بیٹے، بتاؤ بھائی کیا بات ہے. ٹو انکریج دا یوتھ ہی پیٹڈ ہز بیک، نوجوان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے اس کی پشت تھپ تھپائی، اس پر تھپکی دی، اس کی پشت پر اس کی کمر تھپ تھپائی. ٹو انکریج، حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نوجوان کا. ہی پیٹڈ ہز بیک، انہوں نے اس کی پشت تھپ تھپائی، اس کو حوصلہ دیا. شمیم فیلٹ ایٹ ایز، مولوی صاحب کی اس تسلی بخش گفتگو سے شمیم نے تھوڑا پرسکون محسوس کیا. بٹ کوڈ ناٹ اوور کم ہز امبارسمنٹ، لیکن اپنی جو فکر ہے، پریشانی ہے، اس پر قابو نہ پا سکا. ابھی وہ شیم محسوس کر رہا ہے نا، شائی محسوس کر رہا ہے، تھوڑا سا شائی ہے وہ. دین فائنلی مسٹرنگ اپ کریج، تب آخرکار اپنا حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے، اکٹھا کرتے ہوئے، ہی کلیئرڈ ہز تھروٹ، اس نے اپنا گلا صاف کیا. اینڈ بگین ان اے لو وائس، اور بڑی دھیمی آواز میں بات چیت کا آغاز کیا، گفتگو شروع کی. ایز اے میٹر آف فیکٹ، حقیقت یہ ہے جناب، مائی مدر شوڈ ہیو ڈن دس، میری ماں کو یہ سب کرنا چاہیے تھے، بٹ شی از ناٹ ویل، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دیٹ از وائی آئی ہیو کم، ہی اسٹاپڈ، یہ وجہ ہے کہ مجھے آنا پڑا، میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے آنا پڑا ان کی جگہ. پھر وہ رک گیا. ہی اسٹاپڈ. یو ڈیڈ دا رائٹ تھنگ، مولوی عبدل سیڈ افیکشنیٹلی، شفقت بھرے انداز میں مولوی عبدل صاحب نے کہا کہ بالکل بھائی بیٹے تم نے ٹھیک کیا کہ آپ خود چلے آئے اپنی بات کرنے کے لیے. مائی ریکویسٹ از پلیز ایکسیپٹ می ایز یور سلیو، یہ دیکھیں بات کرنے کا انداز بڑا مہذب ہے. میری درخواست ہے جناب والا آپ سے کہ خدا کے لیے مہربانی کر کے مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، مطلب مجھے اپنا داماد بنا لیجئے. میرا مطلب ہے، آگے وضاحت نہیں کر سکا وہ. ہی اسٹاپڈ ابرپٹلی، یکدم وہ رک گیا اپنی بات کرتے کرتے. اسٹمبلنگ اوور دا ورڈس، جیسے الفاظ پر لڑکھڑا گیا ہو، الفاظ کی ادائیگی میں لڑکھڑا گیا ہو. اسٹمبل اسٹیگر کو کہیں گے، ٹریمبل کو کہیں گے. ابرپٹلی ایٹ ونس، فوراً، یکدم، سڈنلی جسے آپ کہتے ہیں. وہ سڈنلی جو ہے وہ رک گیا یکدم بات کرتے کرتے، جیسے کہ اس کے منہ سے الفاظ لڑکھڑا گئے ہوں، الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں. مولوی عبدل could not believe what he had just heard، مولوی عبدل کو بالکل یقین نہ آیا جو اس نے ابھی ابھی سنا تھا. ٹو میک شیور ہی سیڈ، اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے اس نے پھر پوچھا، واٹ از اٹ سن، کیا بات ہے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو. آئی ڈو ناٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ، میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ نہیں سکا ہوں، حالانکہ سمجھ گئے ہیں، سیانے مولوی ہیں، عمر رسیدہ ہیں اب. یو وش می ٹو ایکسیپٹ یو ایز، آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو قبول کر لوں بطور، یس سر، ایز یور سلیو، جی جی جناب والا، آپ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے. شمیم احمد بلرٹڈ آؤٹ ان ہیسٹ، شمیم احمد نے جلدی سے کہا، بلرٹڈ آؤٹ کہنا، سیڈ کے معنی میں.
ہیسٹ تیزی سے، جلدی سے. آئی مین ایف یو ہیو نو آبجیکشن، میرا مطلب یہ ہے جناب والا کہنے کا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، آئی ول سینڈ مائی مدر ود دا میرج پروپوزل، تو میں اپنی ماں کو شادی کی تجویز کے لیے، شادی کا کہنے کے لیے، آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے جو اپنی امی کو بھیجوں. اٹ ول بی این آنر سر ٹو بی یور سن، یہ میرے لیے ایک اعزاز ہوگا جناب والا کہ میں آپ کا بیٹا بن جاؤں. آپ کا بیٹا بننا جو ہے وہ گویا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی. داماد جو ہے نا وہ بیٹا ہی ہوتا ہے نا. In his excitement, fear and confusion, he did not see the tears which had silently rolled down مولوی افضل's cheeks. مولوی افضل صاحب بھی جو ہے وہ جذبات سے مغلوب ہوئے ہیں، اور یہ لڑکا بھی چونکہ نوجوان ہے، یہ بھی جذبات سے مغلوب ہوا ہے. اپنے جوش، خوف اور پریشانی میں وہ ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکا جو بڑی خاموشی سے مولوی افضل صاحب کی گالوں تک، چہرے تک نیچے کو بہہ نکلے تھے. ان دیٹ سائلنس، اس خاموشی کے ماحول میں، ٹائم آلموسٹ اسٹوڈ اسٹل فار بوتھ آف دیم، ایسے لگتا تھا جیسے ان دونوں کے لیے وقت ٹھہر گیا ہو. دے لکڈ ڈیزڈ، دونوں حیران نظر آ رہے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے. مولوی افضل سائڈ، انہوں نے ایک آہ بھری مولوی افضل صاحب نے، اینڈ وائپڈ دا ٹیئرز فرام ہز آئیز، اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پوچھے. اینڈ ہز فیس، اور اپنے چہرے سے، ود دا لوز اینڈ آف ہز ٹربن، اپنی پگڑی کے ایک نکٹ سے، حصے سے. ان اے کویورنگ وائس، لرزتی آواز میں، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، او اللہ، ڈاٹرز آر یور ہیلپ لیس کریچرز، او اللہ، بیٹیاں آپ کی بے یار و مددگار مخلوق ہیں. بیٹے دونوں چونکہ جذبات سے مغلوب ہوئے ہیں، تو یہ ایک جذباتی سین ہے کہانی کا. تو ہی کاٹ ہولڈ آف شمیم احمد ہینڈ اینڈ ایڈڈ، مولوی صاحب نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی بات آگے بڑھائی. ایڈڈ، دے آر فار میرج، بیٹیاں شادی کے لیے ہی ہوتی ہیں بھائی. یو آر مائی ڈیئر ڈائسپل، تم میرے ایک عزیز شاگرد ہو. بردر حافظ عبد الرحیمز سن از آلسو مائی سن، بھائی حافظ عبد الرحیم کا بیٹا جو ہے وہ میرا بھی بیٹا ہے. کم مائی سن کم، او بیٹے آؤ. اینڈ ہی امبریسڈ شمیم احمد وارملی، اور اس نے آگے بڑھ کر شمیم احمد کو گرمجوشی سے گلے لگا لیا. امبریسڈ، ہگڈ کے معنی میں، گلے لگا لیا اس کو، وارملی، بڑی گرمجوشی کے ساتھ. ہاف این آور لیٹر، آدھے گھنٹے کے بعد، وین ہی ریچڈ ہوم، جب وہ گھر پہنچا، زیب نسا آسکڈ، ویئر آر یو کمنگ فرام ود دس ویو آف فریگرنس، تو یہ زیب نسا نے اس سے پوچھا کہ اس کی جو بیوی ہے، اس نے پوچھا آپ اس خوشبو کے جھونکے کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس نے چونکہ وہ حگ کیا ہے نا اس نوجوان کو، تو وہ پہلے ہی خوشبو لگاتا ہے، لباس کو خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو وہ خوشبو جو ہے وہ اس کے کپڑوں کو بھی جو ہے وہ لگ گئی ہے. مہرون لکڈ اپ، مہرون نے بھی سر اٹھا کر دیکھا. بفور ہر فادر کوڈ آنسر، اس سے پہلے کہ اس کے ابو کو جواب دیتے اس کی ماں کو، شی سیڈ، اس نے کہا، یس ابا، واٹ اے سویٹ پرفیوم، جی ہاں ابو جی، یہ کتنی زبردست خوشبو ہے. دا ہول ہاؤس از فل آف اٹ، پورا گھر اس سے بھر گیا ہے. سینگ ہم سائلنٹ، اسے خاموش دیکھتے ہوئے، ہز وائف وینٹ ٹو ہم، اس کی بیوی اس کے پاس چلی گئی. واٹ از اٹ، کیا ہوا ہے؟ شی انکوائرڈ سافٹلی، اس نے نرمی سے سوال کیا، نرمی سے پوچھا. مولوی عبدل looked first towards his eldest daughter. مولوی عبدل صاحب نے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کی طرف، سب سے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا. Then towards the row of children، تب بچوں کی اس طویل قطار کی طرف دیکھا. Who had appeared on the scene، جو اس جگہ جو تھے وہ جمع ہو گئے تھے اس کے پاس. They had all clustered around their sister، وہ سب اپنی بہن کے گرد جو تھے جمع ہو گئے تھے. clustered around، جرمٹ کی شکل میں جمع ہو گئے تھے. They looked disappointed، وہ سب مایوس نظر آ رہے تھے. For he had returned empty handed، کیونکہ وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا تھا. They had to be pleased first، ان بچوں کو سب سے پہلے خوش کرنا ضروری تھا. So he declared slowly، اس لیے اس نے آہستہ سے اعلان کیا. Tonight،
آج کی رات آل مائی چلڈرن ول گیٹ اے اسپیشل ٹریٹ. تمام بچوں کی خصوصی دعوت کریں گے بھی آج ہم. اے لٹل را شوگر ود بریڈ. آج سب بچوں کو جو ہے وہ روٹی کے ساتھ شکر دی جائے گی. دیکھیں یہ ان کی غریب لوگوں کی یہ سیلیبریشن ہے. دس ڈڈ دا ٹرک. اس سے بات بن گئی. دیر فیسز امیڈیٹلی لٹ اپ ود جوائے. ان بچوں کے چہرے جو تھے دمک اٹھے فوری طور پر خوشی کے ساتھ. He then went to another part of the courtyard. تب وہ صحن کے دوسرے حصے میں چلا گیا. And sat down on the matted bed. اور چارپائی پر بیٹھ گیا جس پر چادر بچھی ہوئی تھی. چادر بچھی ہوئی چارپائی پر جا بیٹھا. Come here, عارفاز مدر. عارفہ کی امی ادھر آؤ بھائی. بچے کا نام لے کر. دیکھیں پرانے زمانے میں بیوی کا نام لینے کا رواج نہیں تھا. نہ بیوی شوہر کا نام لیتی تھی. مولوی افضل sounded excited. مولوی افضل کی آواز جو تھی وہ پرجوش لگ رہی تھی. As he called out to his wife. جب اس نے اپنی بیوی کو پکارا. He told her the whole incident. اس نے سارا واقعہ اپنی بیوی کے گوش گزار کیا. اسے بتایا. At first زیب النساء didn't believe him. پہل زیب النساء کو اس پر بالکل یقین نہ آیا. But when he repeated the story under oath, she began to cry. لیکن اس نے جب یہ کہانی قسم لے کر دہرائی, قسم اٹھا کے دہرائی کہ اللہ کی قسم یہ سچ ہے. She began to cry. تو اس نے رونا شروع کر دیا. یہ خوشی کا رونا ہے, خوشی کے آنسو ہیں. دیکھیں یہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے مولوی صاحب کو. سماجی زندگی میں معاشی حالات خراب ہیں. بچوں کی شادی کرنا مشکل ہوا ہے, ان کے لیے بار تلاش کرنا مشکل ہوا ہے. Do not cry, Zebun. He said softly. نرمی سے اس نے اپنی بیوی سے کہا. مت رو بیوی, زیبن صاحب مت رو. He rarely addressed her that way. وہ کم ہی اس طرح سے اپنی بیوی کو مخاطب کرتا تھا پیار سے. ہمیشہ غصہ ہی رہتا تھا. بیچارہ غریب آدمی کو محبت کا موقع کہاں ملتا ہے. But today was a special day. لیکن آج کا دن ایک خاص دن تھا. Allah did listen to our prayers. اللہ نے ہماری دعائیں سن لی. Let us bow our heads to him. آؤ اس کا شکر ادا کریں, یہ نماز پڑھیں, نفل ادا کریں. They were still lost in their newly acquired happiness when suddenly once again they heard a knock. ابھی وہ کھوئے ہوئے ہی تھے اپنی اس نئی حاصل شدہ خوشی میں, نئی اس خوشی میں ابھی وہ گم ہی تھے کہ یکدم ایک بار پھر دروازے پر دستک کی آواز انہوں نے سنی. Before any of his children could rush and open the door, مولوی افضل shouted. اس سے پہلے کہ اس کے بچوں میں سے کوئی دوڑا ہوا جاتا اور دروازہ کھولتا, مولوی افضل نے زور سے کہا. Wait, let me see. ٹھہرو بھائی میں دیکھتا ہوں. He went to the door. مولوی افضل دروازے تک گئے and opened it. اور اسے کھولا. چودھری فتح داد was standing there. چودھری فتح داد دروازے پر کھڑا تھا. Wrapped in a shawl. جس نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی. Wrapped up. چھپا ہوا تھا, لکا ہوا تھا. شال چادر میں, یہ سردی سے بچنے کے لیے چادر اڑی ہوئی ہے. He warmly caught مولوی افضل's hands. جو بڑی گرمجوشی سے مولوی افضل صاحب کے ہاتھ پکڑ دیے. And embraced him. اور انہیں گلے لگا لیا. Congratulations sir. جناب والا مولوی صاحب مبارک ہو آپ کو. At last my efforts have proved fruitful. آخر میری کوششیں جو رنگ لائی ہیں. He said in a low voice. اس نے بڑی دھیمی نرم آواز میں کہا تاکہ اور نہ کوئی سن لے. Yes چودھری صاحب, I am thankful to you and grateful to Almighty Allah. جی ہاں چودھری صاحب, مولوی صاحب نے جواب دیا, میں اللہ کا اور آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ کا اور آپ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں. شمیم از اے گڈ بوائے سر. جناب والا شمیم ایک اچھا لڑکا ہے. پلیز ٹیک اے ڈیسیژن وداؤٹ ڈیلے. جناب جلدی کر کے بغیر دیر کیے جلدی سے فیصلہ کر لیں. Who knows what may happen. کیا پتہ کیا ہوگا آگے. Saying that he brought out a cotton bag from under his shawl. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک کپڑے کی تھیلی نکالی. And handed it over to مولوی افضل. اور یہ مولوی افضل صاحب کے حوالے کی. This is a humble gift. یہ ایک چھوٹا سا عاجزانہ سا تحفہ ہے, میری طرف سے گفٹ ہے. پلیز گیو اٹ ٹو مائی ڈاٹر آن مائی بہاف. مہربانی کر کے
آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے, یہ اپنی بیٹی کو میری طرف سے تحفہ دے دیں, سیٹ چودھری فتح داد نے کہا. بیٹے چونکہ خوشیاں جو ہیں وہ غریب آدمی سے ہمیشہ روٹھی رہتی ہیں, تو اس طرح کے یہ بیچارہ غریب مولوی جو ہے, جو انتہائی غربت میں قسم پرسی میں زندگی بسر کر رہا ہے, اس کے لیے یہ خوشی کا موقع جو ہے وہ ایک بڑا نادر اور نایاب موقع ہے. گریٹیفائڈ اینڈ آلموسٹ ڈیزڈ, مولوی افضل وینٹ بیک ٹو ہز وائف. شکر گزاریت کے ساتھ, ممنونیت کے ساتھ اور تقریباً حیران پریشان مولوی افضل واپس اپنی بیوی کے پاس لوٹ گئے. چودھری صاحب کے جانے کے بعد ود اے تھمپنگ ہارٹ ہی اوپنڈ دا بیگ, دھڑکتے دل کے ساتھ انہوں نے وہ کپڑے کی تھیلی کھولی. tied neatly in a large silken handkerchief were a pair of gold pendants set with large shining stones and wrapped in 100 rupees note. یہ بہت اچھا تحفہ چودھری نے اپنی ہمت سے بڑھ کے جو ہے وہ پرانے وقتوں میں بھی یہ بھی بہت بڑی بات تھی. ٹائڈ نیٹلی, بہت اچھی طرح لپٹا ہوا, بندھا ہوا, ان اے لارج سلکن ہینکرچیف, ایک بڑے سے ریشمی رومال کے اندر لپٹا ہوا, بڑی نفاست کے ساتھ لپیٹا ہوا. وارے پیئر آف گولڈ پینڈنٹس, یہ جھمکے تھے سونے کے, سیٹ ود لارج شائننگ سٹونز, جن میں بڑے بڑے چمکدار جواہرات لگے ہوئے تھے. اینڈ ریپڈ ان 100 روپی نوٹ, اور ساتھ میں ایک 100 روپے کا نوٹ کے ساتھ 100 روپے کا نوٹ بھی اوپر لپٹا ہوا ہے. اس زمانے میں 100 روپیہ بہت بڑی رقم تھی بھائی, پرانے وقتوں کی جب کی یہ کہانی ہے. اے فیو ڈیز لیٹر دا پری میرج سیلیبریشنز بگین. اور یہ ایک چھوٹی سی خوشی اب ان کی زندگی میں بیچارے کی, اور اس چھوٹے سے گھرانے کی زندگی میں ایک خوشی جو ہے وہ اللہ نے دکھائی ہے. تب یہ خوشی کی سیلیبریشنز کا ذکر بھی خاصا تفصیل سے احمد ندیم قاسمی صاحب نے کیا ہے. اے فیو ڈیز لیٹر, چند دنوں کے بعد, دا پری میرج سیلیبریشنز بگین, شادی سے پہلے کی جو تقریبات تھیں وہ شروع ہو گئیں. مہر النساء واز پوٹ ان سیکلوشن, مہر النساء کو مائیوں بٹھا دیا گیا. سیکلوشن تنہائی جسے کہ آپ کہتے ہیں, مائیوں جسے بولتے ہیں. ان اے سیپریٹ روم, ایک اکیلے کمرے میں, ایک الگ کمرے میں اسے مائیوں بٹھا دیا گیا. ٹل دا آسپیشیس ڈے, خوشی کے دن تک. آسپیشیس ڈے, خوشی کا دن, ہیپی ڈے, مطلب وہ جو شادی کا دن ہے. مہر النساء کو ایک الگ کمرے میں اس خوشی کے دن تک, شادی کے دن تک مائیوں بٹھا دیا گیا. ہر ہینڈز اینڈ فیٹ ور کورڈ ود ہینا, اس کے ہاتھ اور پاؤں جو تھے وہ ہینا سے رنگے ہوئے تھے, مہندی سے. ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی, اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی. دا گے سانگس دیٹ یوزلی اکمپنی ویڈنگ سیریمنیز ور ناٹ سنگ, وہ خوشی کے گیت جو کہ عمومی طور پر شادی بیاہ کی سرگرمیوں میں گائے جاتے ہیں, وہ بالکل نہیں گائے گئے. فار آفٹر آل, کیونکہ بھئی آخر کار دس واز مولوی عبد البرکات ریزیڈنس, یہ مولوی عبد البرکات کا گھر تھا, اور وہاں اس طرح کے شادی بیاہ کے گیت گانے کی ممانعت تھی. مذہبی آدمی ہے, اچھا نہیں لگے گا, معاشرہ برا سمجھے گا. میوزک آف اینی کائنڈ کوڈ ناٹ بی الاؤڈ ان ہز ہاؤس, کسی بھی طرح کی موسیقی جو تھی اس کے گھر میں اس کی اجازت نہ تھی. سو دا ولیج گرلز سمپلی سیٹ ان اے سرکل, اس لیے گاؤں کی لڑکیاں جو تھیں وہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ گئیں. اراؤنڈ دا شائی برائڈ, اس شرمیلی دلہن کے ارد گرد. اینڈ فار سیورل نائٹس, اور کئی راتوں تک. سینگ سانگز آف لو اینڈ فرینڈ شپ, انہوں نے محبت اور دوستی کے گیت گائے قریب بیٹھ کے بس. فلاورز اینڈ دیئر فریگرنس, پھولوں اور پھولوں کی خوشبو کے گیت گائے. اینڈ دا رومانٹک رینی سیزن, اور اس رومانوی موسم برسات کے گیت گائے. وچ ہیز اے اسپیشل سگنیفیکینس فار ینگ مین اینڈ ویمن ان دا رورل پنجاب, جو کہ دیہاتی پنجاب میں جو ہے وہ نوجوان مرد و خواتین کے لیے جو ہے وہ خصوصی ایک اہمیت رکھتا ہے. یہ رومانوی برسات کا موسم, ریم جم کا موسم جسے کہتے ہیں. They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation. انہوں نے
جو ہیں وہ بڑے میٹھے گیت جو تھے، یہ جیسے ہم ایکسائٹمنٹ، جوش و خروش، یونین ملاپ، ملن جسے کہتے ہیں، پینگز آف سیپریشن اور جدائی کے کسک، پینگز، پین، ہجر و وصال جسے بولتے ہیں آپ اردو کی زبان میں، انہوں نے بڑے ہی میٹھے گیت گائے ہجر و وصال کے جوش و خروش پر، ایکسائٹمنٹ، یونین آپ وصال کو کہیں گے، سیپریشن جو ہے وہ ہجر کو کہیں گے، جدائی، الگ ہونا، پینگز، پینز کو کہتے ہیں، سفرنگز کو کہتے ہیں. Thank you very much, dear students, for participating in this portion of our lesson. See you soon in our next discussion. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.